रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूर के आयत नंबर 41 से आज हम शुरू कर रहे हैं। सूरह नूर की आयत 35 में 35 में ईमान की तमसील हमने पढ़ी। फिर आगे की आयत में काफिराना आमाल, निफाक और कुफर की तमसील। आयत 40 में अपने रब को नहीं पहचानने वाले की मिसाल थी। समंदर के अंदर अंधेरा पर अंधेरे से वहां पर दी गई उसकी मिसाल। आगे इन तारीकियों से निकलने का रास्ता दिखाया गया। अल्लाह पर खालिस ईमान की दावत है। इसके लिए अल्लाह ताला की सिफात और उसकी कुछ निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई जो अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत को रोज़े रोशन की तरह दिखा देती है। अल्लाह ताला की कुदरतों, उसके खल्क के इस खूबसूरत बयान के ज़रिए इंशाअल्लाह हमारे दिल भी अपने रब को पहचानने वाले हों और हमारी ज़बानें उसकी तस्बीह पुकार उठें। आयत की इब्तिदा का अंदाज ही कैसा ज़ोरदार और पुरअसर है। देखें, कहा जाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, सवाल कि क्या, लम नहीं, तरा तूने देखा। जैसे हर एक मुखातिब हो, हम में से एक एक फर्द मुखातिब है, खुद हम सोचें देखें। अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, युसब्बिहु, तस्बीह करते हैं, ये कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं, लहू, उसके लिए, मा फिस समावाति वल अर्दी, जो आसमानों और ज़मीन में है, वत्तैरु साफ़ात, और परिंदे भी पर फैलाए हुए, कुल्लुन, सब, कद, बेशक, अलिमा, जानते हैं, सलातहु, अपनी नमाज, व तस्बीहहु, और अपनी तस्बीह, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुम, जानता है, खूब जानने वाला है, बिमा, जो कुछ, यफ़अलून, वो करते हैं, जो वो फेल करते हैं, जो वो काम करते हैं, वो सब कुछ जानने वाला है। कहा जाता अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, बिल्कुल उस तरह है जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, क्या तुम नहीं देखते, क्या देखा तुमने, क्या नहीं देखा तुमने। इसमें जैसे आंखों से देखना भी ज़रूरी नहीं होता ना, हालात से कोई अंदाज़ा लगाने के लिए हम उस तरह कहते हैं, जैसे मुशाहिदा करना, जायज़ा लेना, समझना और उससे नतीजा निकालना, सब कुछ मुराद होता है उस देखने से। तरा जो आ रहा है, तूने देखा, देखा नहीं तुमने में ये मफहूम भी वाज़ेह होता कि तुम देख ही रहे हो, तुम्हें पता ही है, तुम्हारे सामने एक चीज़ हो रही थी मगर उसकी गहराई में नहीं गए, उससे नतीजा नहीं निकाला, उससे सोचा नहीं, वो सब कहते हैं ना। तो बिल्कुल उस तरह से यहाँ पे सवाल कैसा होता है ना, चौंका देने वाली चीज़ होती है, सोचने पे मजबूर करने वाली चीज़। फिर नहीं में और ज़्यादा ताकीद और जोर आ जाता है कि अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह की, युसब्बिहु का जो लफ्ज़ है, सबहा, तस्बीह का एक मफ़हूम तो हम जानते ही हैं, तस्बीह करना, पाकी बयान करना, पाकी और तारीफ बयान करना, ग्लोरीफाई करना। सबहा के असल माने हरकत करने, पानी या हवा में तैरने के भी हैं। कुरान में इन मानों में भी वो लफ्ज़ आया है, जैसे वस्साबिहाति सबहा, तेजी से तैरने वालियाँ। ज़मीन और आसमान की तस्बीह उनकी इबादत के बाद कुरान में कई मकामात पर आती है। जैसे सूरह हज की आयत 18 है, 18, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू फिस समावाति वल अर्दि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। क्या तुम देखते नहीं हो, वहां पे भी अलम तरा से बात है, क्या तुम देखते नहीं हो। इंसान देखता तो है किस तरह से हर शय काम कर रही है, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, लेकिन गौर नहीं करता। इसलिए कहा जाता है क्या तुम देखते नहीं हो, अल्लाह के आगे सर्व सजूद है वो सब जो आसमानों में है और जो जमीन में है, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान। उसके आगे की आयत वैसे ये भी है कि वो इंसान भी जो मानते नहीं हो, अल्लाह से कुफर भी करते हो, वो भी कितनी तरह से वो खुद अल्लाह के आगे सर्वसजूद हैं। जब अल्लाह ताला सुलाए सोते हैं, जब उठाए उठते हैं, जब उनको जिंदगी दे उनको जिंदगी मिलती है, जब मौत आ जाती है, तो किस तरह वो सब ही झुके हुए हैं। आसमान की मखलूक में फरिश्तों के बारे में तो हम जानते ही हैं
کہ وہ کیسی تسبیح کرتے ہیں. یسبحون لہ باللیل والنہار، سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے کہ کس طرح وہ تسبیح کرتے ہیں دن اور رات. اور وہاں پہ آتا ہے کہ وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، کوئی انہیں تکان نہیں لاحق ہوتی، کوئی اس سے اکتاتے نہیں ہیں، مسلسل وہ تسبیح میں لگے رہتے ہیں. پھر اور بھی آسمانوں میں کتنی مخلوق ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہر شے بھی، جیسے اشیاء کے نام لیے ہی گئے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، ہر چیز ہی، اور وہ سب بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب اس تسبیح کا مفہوم جیسا کہ حضرت سفیان نے بیان کیا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز، آسمان، زمین، سورج، چاند، کل سیارے، ستارے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، سب کو خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا، اور جس کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا وہ مسلسل اس پر لگا ہوا ہے، ذرا سی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی اپنے زبان حال سے اللہ تعالیٰ کو پاک و برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، لگے ہوئے ہیں، ہر چیز لگی ہوئی ہے. وہ بھی ان کی تسبیح ہی ہے نا، زبان حال سے ان کی تسبیح ہو رہی ہے. لیکن کائنات کی ہر شے جس طرح ظاہر میں ہر آن اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے اور اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرم ہے، سباہ میں یہ مفہوم بھی ہے نا، سرگرم ہونا، حرکت کرنا، ادھر سے ادھر کام کرتے رہنا. اسی طرح ان کا باطن بھی، ہر شے کا باطن بھی ہر لمحے اپنے رب کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہے. اگرچہ ہم ان کی زبان اور ان کی حرکات سے ناآشنا ہونے کے سبب ان کی تسبیح اور نماز سمجھ نہیں سکتے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے یسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح کی اس کے لیے 7 آسمانوں اور زمین نے، وما فیہن، اور جو ان میں ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا ہی حلم والا اور بخشنے والا ہے. حلیمن غفورا کی صفت بھی وہاں پہ کیسی ہے نا، انسان ہے جو سرکشی کرتا ہے، جھکتا نہیں ہے، اس طرح اطاعت نہیں کرتا جیسے پوری کائنات کر رہی ہے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے، انہیں نوازتا رہتا ہے، پھر بھی اپنے بندوں کو پالتا رہتا ہے. اور ہر شے تو ایسے تسبیح کر ہی رہی ہے، ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کے لیے ان کی تسبیح سنا بھی دی تھی. جیسے سورہ سعد میں کہا گیا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یعنی وہاں پہ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کو مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. صبح شام وہ پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةً، اور یہ کہ تمام پرندے سمٹ آتے. کل لہ اواب، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سورہ سبا میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے بے شک عطا کیا داؤد کو اپنے ہاتھ سے، اپنے پاس سے بڑا فضل عطا کیا. یا جبال اوّبی معہ والطیر، کہ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور پرندوں کو بھی کہ سب اس کے ساتھ لگ کر تسبیح کریں، سب اس کے ساتھ مل جائیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہر شے ہی جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، بالکل وہی کام جیسا ان کا رب چاہتا ہے کرنے میں مصروف ہے. یسبحون باللیل والنہار، تسبیح کر رہے ہیں صبح اور شام. سورج اپنے وقت پر نکلنے، غروب ہونے میں سیکنڈ کے ایک حصے کی بھی تاخیر نہیں کرتا. کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت کے اتنے بڑے بڑے مظاہر میں ہر جاندار شے، بلکہ ان کا ایک ایک سیل، بلکہ اس کا نیوکلیس تک بھی، ہر مادی شے کا ایک ایک ایٹم، بلکہ اس کے الیکٹران، پروٹون تک بھی، ہر ایک اپنے رب کی اطاعت میں مصروف ہے. کس طرح ان کے اندر وہ حرکت ہو رہی ہے مسلسل، وہ کوئی ان کی اللہ کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر ایک اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. ہماری سماعت اور بصارت اگر اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو تو بھی حقیقت تو حقیقت ہی ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر ہی رہی ہے.
ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. اس طرح ایک تو یہ کہ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز اپنی زبان حال سے انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح حمد و تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو اور انہی کی طرح صرف اپنے رب ہی کی بندگی کرے. یہاں پہ بیان کیا ہی اس لیے گیا نا، بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان زمین و آسمان کی ہر شے نے، کہ انسان بھی ان سے سبق لے، ان سے سیکھے، ان کے ساتھ شامل ہو. اس بات میں ویسے اللہ کی بندگی پر قائم رہنے والوں کے لیے بڑی تسلی بھی ہے کہ اگر وہ دنیا میں اپنے آپ کو تنہا یا بہت کم سمجھ رہے ہوں، اللہ کی بندگی کے خلاف چلنے والے کتنا ہی سر چڑھ کر بول رہے ہوں، پوری کائنات کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے جہاز میں بھرے ہوئے لوگوں میں ایک میں ہی نماز پڑھنے والی ہوں. ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگوں کی آمد و رفت کے درمیان صرف ہم ہیں جو اپنی نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تنہا نہیں ہے. ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زمین کا ایک ایک ذرہ، در و دیوار، ہر شے کا ایٹم ہمارا ساتھ دے رہا ہے. لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے پریشان ہونے، لوگوں کے ساتھ فلو میں چلنے کی کوشش کرنے کے بجائے کائنات کی ہر شے کے ساتھ چلنے پر مطمئن ہو جانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے پوری کائنات کیا کر رہی ہے، ہم ان کے ساتھ ہونا. سارے لوگ کر رہے ہیں تو کیسے انسان متاثر ہو جاتا. اور وہ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. وہ جو نافرمانی بھی کر رہا ہے، جو غلط راستے پہ بھی جا رہا ہے، اس کا بھی ہر ایک سیل تو اللہ ہی کی بندگی کر رہا ہے. اور پھر کہا جاتا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں میں سے پرندوں کی طرف اشارہ فرمایا، خاص طور پر اڑتے ہوئے، فضا میں پر پھیلائے ہوئے، بالکل اس طرح جیسے ایک امام کے پیچھے صف بنائے ہوئے اڑ رہے ہوں. کس طرح وہ وی شیپ بنا کر اڑتے ہیں نا، بالکل جیسے اللہ کے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں. آج ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ شیپ بنانے میں، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بالکل سب بنا کے کر رہے ہیں. دوسرے فائدے بھی انہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمیں بھی، ہم جو بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، دنیا کے بھی اپنے ذاتی بھی کتنے فوائد اس کے ساتھ ہی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں نا. ان پرندوں کو دیکھ کر، ان پرندوں سے سبق لینا یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اپنی گاڑیوں میں، جہازوں میں اڑے چلے جا رہے ہوں، اسی طرح اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں، نہ کہ لغویات میں مگن ہو جائے. تو کہا جاتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کل ہر ایک، اور پھر ایک تو ہر ایک میں بہت تنفس ہے، پھر قد بھی، وہ بھی جیسے تحقیق، ضرور، زیادہ تاکید کے لیے آتا ہے نا لفظ قد. علم، جانتے ہیں اپنی نماز اور اپنی تسبیح. تو ایک تو یہ بات اس سے سمجھ میں آتی کہ ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ مختلف ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا طریقہ پتہ ہے، ہر ایک جانتا ہے کیسے وہ اللہ کی عبادت کرے. پھر یہ بھی کہ ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لیا ہے. قد علم، اچھی طرح جانتے ہیں، یا انسانوں کے لیے سوچنے اور عبرت پکڑنے کا مقام ہے کہ ساری مخلوقات میں سے کتنے انسان ہیں جو اپنے رب کی عبادت کا صحیح طریقہ جانتے ہیں. کتنی ساری، آج ہم سوچیں کتنی ساری مخلوق ہے جنہیں پتہ ہی نہیں اپنے رب کی بندگی کیسے کریں، اپنے رب کے آگے کیسے جھکیں، کیا انہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہم جیسے ایمان رکھنے اور جاننے والے بھی کس طرح بغیر جانے، بغیر سمجھے ہوئے نمازیں تک پڑھ جاتے ہیں، تسبیح کے ورد بھی کر جاتے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا، اپنے رب کی کیا تعریف بیان کی، وہی نہیں احساس ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ناشکریوں اور شکایتوں سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ الحمدللہ 20 بار کہہ جانا کیسا ہے. سبحان اللہ 33 بار کہہ بھی ڈالا. اپنے رب کی پاکی، اس کے ہر عیب، ہر کمزوری سے بالا تر رب، ان کی شان کی طرف دھیان ہی نہیں کیا کہ وہ کیسا رب ہے، کس طرح ہر کمزوری سے وہ پاک ہے. اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے اور اتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک دفعہ بھی دھیان نہ جائے، اپنے رب کی شان ذہن میں نہ آئے، تو کیسا ہے وہ. قد علمہ تو نہیں ہوا، جاننا تو نہیں ہوا کہ وہ ضرور جانتے ہیں.
اللہ اکبر 34 بار کہہ دیا، ایک بار بھی اپنے رب کے کبریائی کے احساس سے دل میں کوئی حرکت نہ ہوئی، پھر وہ اپنی تسبیح کا جاننا نہیں ہوا نا۔ پرندوں کی مثال سے ہمیں اپنی تسبیح کو صحیح معنوں میں تسبیح بنانے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ علیم کا یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور علیم کس طرح بہت ہی فیسس کا ہے نا کہ زیادہ ہی بہت زیادہ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا تو ظاہر ہے ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، کیسا وہ جاننے والا، کس باریکی کے ساتھ جاننے والا ہے۔ یہاں جیسے احساس دلایا جا رہا تھا نا، جیسے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم ان کی تسبیح اور عبادت نہیں جانتے، ان پرندوں کی تسبیح اور عبادت سے تم واقف نہیں ہو، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں سے واقف ہے، اور وہی تم کو اس سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون سا پرندہ، کون سی شے کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں آگاہ کر رہا ہے تاکہ ہم اس سے سبق لیں، اور بالکل اسی طرح ہمارے بھی ہر فعل سے، وہ ہماری ہر تسبیح سے بھی وہ خوب واقف ہے، خوب جاننے، بہت بہترین طریقے سے وہ جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اس میں کتنا انکریجمنٹ بھی ہے نا انسان کو کہ جو ہم جب پکارے وہ جانتا ہے، جب پکارے وہ سننے کو تیار ہے، جب اسے پکارے فوراً اس کی طرف سے جواب مل سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب وہ پکارتا ہے میں اسے جواب دے دیتا ہوں، وہ سن لیتا ہے جب اسے پکارے۔ اور پھر اللہ کی تعریف بیان ہوتی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، آیت 42 سورہ نور کی، سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، ملک بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ کے پلٹنا ہے، مصیر کہ جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے میں مشغول ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، ملک اس کا ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا آقا ہے، تو اس لیے سب اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اور وہ جب آسمانوں و زمین کا مالک ہے، اسی زمین پہ بسنے والی مخلوق انسان بھی، اس کا بھی وہ مالک ہے، وہ اسی کی، اسے بھی تسبیح کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر واپسی بھی اسی کی طرف ہے۔ انسان کو سوچیں دنیا میں تھوڑی سی طاقت حاصل ہو جائے، یا کائنات کے ایک ذرا سے گوشے پر حکومت جنہیں حاصل ہو جائے، انہیں، اور وہ اس وقت کے قریش کے سردار ہوں، یا آج دنیا کی ترقی پا کر بہک جانے والے انسان ہوں، سب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ حقیقی بادشاہت تو اسی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین اسی کی ملک ہے، اور تم وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تمہیں پلٹنے بھی والے ہو۔ سارا اقتدار، سارا مال و اسباب، ساری شیخیاں سب یہی رہ جانے والی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ بندگی کس کی بجا لانے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے رب کی بندگی سے منہ موڑ کر، اپنے رب سے سرکشی کر کے انسان کہاں جا سکتا؟ اپنے رب کی قدرتوں، اس کی کبریائی کی پہچان کا لازمی تقاضا یہ بھی کہ آخرت کی فکر ہو۔ کئی جگہ قرآن میں اسی طرح آتا ہے نا، جو فکر کرتے ہیں زمین و آسمان پر، وہ کیا فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ پھر یعنی ضرور لازماً ایک دن آنا بھی ہے۔ اس بات سے انسان غافل نہیں ہو کہ اتنی زبردست کائنات، اور اس میں اس قدر عقل و شعور رکھنے والی بینگ، اس ذمہ دار مخلوق انسان کا انجام بس کچھ سال دنیا میں گزار کر مٹی میں مل جانا نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچے، انسان خود دیکھے، یا یہ کہ ہر طرح کے انسانوں کا کتنے مختلف رویے، کتنے مختلف طریقے، کیسے مختلف اخلاق، کیسے مختلف کام کرنے والے انسان، ان سب کا یہ کیسے ہو سکتا کہ بس انجام ایک ہی ہو جائے، ایک ہی طرح بس وہ مٹی میں مل جائے، یا سب کو ہی بس جنت مل جائے؟ وہ کیسے ہو سکتا؟
تو اس کے لیے یاد دہانی آتی ہے نشانیوں کے درمیان. پھر بتایا جاتا کہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، ساری مخلوق کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. اور پھر اگلی آیت میں آیت 43 میں اب ایک اور نشانی دکھائی جا رہی ہے، ایک اللہ کی ایک بڑی نشانی کی طرف اور اشارہ ہوتا ہے، اور بات اسی طرح شروع ہوتی ہے جیسے پچھلی آیت تھی. الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، ان اللہ، یہ کہ اللہ یزجی چلاتا ہے، سحابن بادلوں کو، ثم پھر یؤلف ملا دیتا ہے، بینہو ان کو آپس میں، ثم پھر یجعلہ کر دیتا ہے ان کو رکامن تہ بر تہ، فتر الودقا پھر تو دیکھتا ہے، فترا کس طرح پس ترا تو دیکھتا ہے، الودقا بارش، یخرجو نکلتی ہے، من خلالہ ہی کا اشارہ بادلوں کی طرف، خلال ان کے درمیان سے نکلتی ہے جیسے بارش. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال فیہا من برد، پہاڑوں سے اس میں اولے. اس کا پورا مفہوم ابھی ہم سمجھتے ہیں. فیصیب پھر برسا دیتا ہے، بھی اس کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے، ویصرف اور ہٹا دیتا ہے، من یشاء جس سے چاہتا ہے. یکادو قریب ہے، سنا چمک، برقی اس کی بجلی کی، یذہب بالابصار اچک کر لے جائے اس کی آنکھوں کو، روشنی اس کی لے جائے. اب یہ خوبصورت بیان کہ کس طرح سے آسمان پہ کیسی اللہ کی اتنی جو بڑی نشانی جو نظر آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. الم تری ان اللہ یزجی، کہ نہیں تم نے دیکھا، بالکل وہی بات کہ غور نہیں کرتے، دیکھتے تو ہو تم، دن اور رات دیکھ رہے ہو، کبھی غور کیا تم نے، جیسے کہا جا رہا ہو. السحاب کے معنی ہوتے کھینچنے، بادل کو سحاب کہا گیا کیونکہ ہوا انہیں کھینچتی ہے، یا یہ کہ وہ پانی کھینچ لاتے ہیں. کہا جا رہا ہے دن رات اللہ کی قدرت کے جو نظارے ہم دیکھتے ہیں، اسی سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. الم ترا ان اللہ یزجی سحابن، یزجی کا جو لفظ ہے زے جیم واو، ازجا آہستہ آہستہ ہانکنا، نرمی سے چلانا. بادل کس طرح اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین لفظ نا، کہ اس کو جیسے ہانک رہا ہو، آہستہ آہستہ انہیں چلا رہا ہو. سمندر سے بخارات بن کر اوپر پہنچ کر بادل بنتے ہیں اور پھر انہیں چلایا جاتا. ثم پھر یؤلف بینہم، یؤلف الف لام فے سے ہم آہنگی کے ساتھ جمع ہونا، الفت کا لفظ اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں. یؤلف بینہم آپس میں ملا دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے الفت کے ساتھ مل کر کام کریں تو دنیا میں خیر کی بارش ہوتی ہے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے یہ کس طرح وہ آپس میں جڑتے ہیں، بادل ملتے ہیں اور پھر بادل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ایسے ہی بادلوں سے بارش ہوتی ہے. ثم یجعلہ رکامن، کہا جاتا رقمن کسی چیز کو اوپر تلے رکھنا، ایک کے اوپر ایک رکھنا. الرکام کہیں تو اوپر تلے رکھی ہوئی چیزیں. تو ثم یجعلہ رکامن پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بر تہ. فتر الودقا پھر پس تم دیکھتے ہو، الودقا بارش کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے. بارش کے لیے کوئی 9 الفاظ قرآن میں آتے ہیں، پتہ نہیں عربی میں کتنے ہیں. اس میں ودقہ جو ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، عربی میں الفاظ استعمال بھی ہوتے ہیں ایک ہی چیز کے لیے کئی اور اس میں جیسے تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے نا. تو الودقہ کہیں تو بارش کے لیے ایسی بارش کو کہتے ہیں جو لگاتار ہوتی رہے، بہت تیز نہ بھی ہو لیکن مسلسل ہونے والی بارش کو ودق کہا جاتا. خلالہ جو کہا جا رہا ہے، خلل کیا ہوتا ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، 2 چیزوں کے درمیانی فاصلہ، گیپ. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بادلوں کے درمیان سے نکالتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے. برد
ٹھنڈی چیز کو کہتے ہیں نا، یہاں پہ اولوں کے لیے سمجھا گیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ وہ اولے اس سے مراد ہے۔ جبال، جبل کی جمع پہاڑ، تو اکثر مفسرین نے یہاں پہاڑوں سے مراد بادل لیے جو پہاڑوں کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں پہاڑ کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور یہ بھی کہ بادل جب ہوا کے ذریعے اوپر چلے جاتے ہیں نا، ان کو ہوا بہت ہی اوپر، بادلوں کے اندر جیسے داخل ہو کے ہوا انہیں اوپر لے جاتی ہے، بہت اوپر جائے تو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈے ہو کر جمنے لگتے ہیں۔ تو بعض نے اسی لیے پہاڑوں سے مراد بادلوں کے اندر اولوں کے پہاڑ لیے کہ وہ جو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ زمین کے پہاڑ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہے، جن کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کے اثر سے بادل بھی جمنے لگتے ہیں، واللہ عالم۔ ویسے بادلوں کے پہاڑوں سے ٹکرانے سے جو بارش ہونے کی بات تو ہم جانتے ہیں، تو پہاڑوں کا بھی ایک ہے نا ایفیکٹ کہ پہاڑ کہاں کدھر واقع ہیں، اس کی وجہ سے بارشیں کہاں زیادہ ہوتی ہیں۔ بلکہ بارش کی ساری یہ تفصیلات جو بتائی جا رہی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، آج انسان جانتا ہے، لیکن ایک بات جو سائنس نہیں بتاتی وہ یہ کہ یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے، بادلوں کو ایک کے اوپر ایک جمانے والا کون ہے، وہ کون ہے جو اولوں کے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ وہی بات یہاں بتائی گئی کہ علم ترا، دیکھتے نہیں ہو، یہی بات نہیں دیکھی تم نے، یہ نہیں دیکھتے ہو، ان اللہ یزجی صحابن، کہ بے شک وہ اللہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے بادلوں کو جمع۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اتنا بڑا ثبوت، اس ریڈل کو پالنے کے لیے اتنا بڑا کلو وہ پورے آسمان پر چھایا ہوا دیکھتے ہو، وہ بادلوں کی زبردست گرج، وہ بجلی کی چمک، یہ کرنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، جو بادلوں کو آہستہ آہستہ نرمی سے چلاتا ہے، پھر ان بادل کی ٹکڑیوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر کثیر ابر گہرے بادل بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ وہ بارش کا اثر بھی دل پہ بھی کیسا پڑتا ہے نا، آج بند گھروں میں اکثر وہ محسوس نہیں کرتے، لیکن آیت کی یہ الفاظ وہی جیسے دل پہ اثر ڈالنے کے لیے ہیں۔ تو دیکھو وہ آسمان سے پھر ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برسا دیتا ہے، اور پھر آگے اللہ رب العالمین کی ایک اور قدرت کا بیان کہ فیصیب بہی من یشاء، فیصیبو کا جو لفظ ہے اصابہ کے اصل معنی پہنچنے کے ہوتے، کسی چیز کا کسی جگہ پہنچنا۔ اصاب السہم کہتے ہیں، سہم تیر کو کہتے، تو تیر نشانے پر جا لگے، محاورہ ہے کہ اصاب السہم، کہ تیر نشانے پر لگ گیا۔ اور مصیبت اصل میں اس تیر کو کہتے ہیں جو ٹھیک نشانے پر جا لگے، اسی سے کوئی بھی مصیبت جو ہمیں پہنچتی ہے وہ اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس طے تھی کہ وہ امتحان، وہ آزمائش اس وقت ہم پر آنی ہے، کیوں آنی ہے اس کی بھی وہی حکمت جانتا ہے۔ اور اسی سے پھر یہ اصحاب السہم کے محاورے سے پھر ہر حادثے، ہر واقعے کے لیے بھی یہ مصیبت کا لفظ مخصوص ہو گیا۔ آیت کے ابتدائی حصے میں، آیت نمبر 43 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ابتدائی حصے میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ خواہ زمین کتنی ہی پیاسی ہو، کوئی نہیں ہے جو ایک قطرہ بھی برسا سکے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو چلاتا ہے، اور انہیں کس طرح وہ سب جمع کر کے انہیں برساتا ہے اور زمین کو جل تھل کر دیتا ہے۔ پھر اسی کا اختیار ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے رحمت بنا دیتا ہے، جس کے لیے چاہے عذاب بنا دیتا ہے۔ ایک بستی کے اوپر سے طوفان گزر جاتا ہے، وہاں برستے نہیں بادل، وہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہیں ابھی مہلت ملنی ہے، ان پہ کوئی مصیبت نہیں آنی ہے، یا یہ کہ کہاں کتنی بارش ہے، کون سی زمین کو کتنی ضرورت ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور وہی طوفان جو ایک بستی پر سے تو گزر گیا تھا، جو بادل اوپر سے تو گزر گئے تھے، لیکن جا کے وہ دوسری بستی میں تباہی مچا سکتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین کے سوا کس کے پاس کوئی زور ہے کہ آنے والی آفت سے اپنے آپ
کو یا کسی اور کو بچا سکے۔ اللہ کی مشیت، اس کا چاہنا اس کے بے پایا علم اور عظیم حکمتوں کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں ضرور ساتھ ہی یاد رکھنا چاہیے جب اللہ کی مشیت کی بات کریں۔ ایسی رینڈم نہیں ہوتا، انسانوں کی طرح کا نہیں ہوتا کہ جو چاہ رہا ہے بس وہ کر دے، جو دل چاہا وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو علیم اور حکیم بھی ہے، بہت جاننے والا، بہت حکمت والا، اپنے بندوں کے لیے رؤوف الرحیم، بہت رحم کرنے والا، مہربان، اور پھر ہر شے پہ پوری قدرت بھی رکھنے والا، اس کی مشیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمتوں کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ جانتا ہے کہاں پہنچائی جائے، کہاں وہ بادل رحمت بن کے برسیں یا کس کو پکڑے، کس پر عذاب آئے اور کس پر نہ آئے، وہ سب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہا جاتا۔ اور پھر یکادو کہیں تو قریب ہی ہے، یکادو کے معنی یاد ہوں گے کس طرح، بالکل آلموسٹ، جیسے بالکل قریب ہی ہے کہا جاتا۔ سنا کہتے ہیں جیسے بجلی کی چمک کو، نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی، برق ہی اس کی بجلی، ان بادلوں کی بجلی بالکل قریب ہے کہ وہ یذهب بالابصار، اچکلے بصارت کو اچکلے بصارت لے جائے۔ ایسی روشنی، اتنی تیز روشنی بجلی کی ہو سکتی ہے کہ انسان کی بصارت ہی چلی جائے۔ ہمیں پتہ ہی ہے کہ کس طرح سورج کی روشنی سے کتنی بصارت جیسے ختم ہو جاتی ہے نا، اور وہ تو کتنی اور زیادہ وہ روشن ہے، کیسا اس کا ٹمپریچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے بے پناہ قدرت کا خوبصورت بیان ان ساری آیات میں چل رہا ہے۔ اکثر اپنے گھروں سے تو آج نہیں دیکھتے، لیکن کبھی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے یا جہاز سے جھانک کر دیکھا ہو، بادلوں سے اوپر جہاز چل رہے ہوتے نا، نیچے طوفان آ رہا ہو تو کیسے نظر آتا نا، کہ بجلیوں کی چمک سے پورے آسمان پہ جیسے وہ پھیلی ہوئی نظر آتی، اور وہ بجلی جس کا ٹمپریچر سورج کے ٹمپریچر سے 5 گنا زیادہ تک جا سکتا ہے، اور وہ اپنے منفی چارج کے ساتھ اس کا نیگیٹو اور زمین کا مثبت چارج پازیٹیو چارج کے ساتھ کی طرف آ کر وہ پھر بجلی گرے تو کتنی قیامت لا سکتی ہے، کیسی قیامت لا سکتی ہے، اور گرتی بھی رہتی ہے، کتنی ہزاروں لاکھوں دفعہ وہ بجلی زمین تک پہنچتی ہے، گرتی ہے، لیکن کون ہے جو اس آفت سے بچاتا رہتا ہے؟ کتنے انسانوں کو، کس طرح کتنی بجلیاں کہاں گرتی ہیں، لیکن انسان بچے رہتے ہیں نا۔ وہ کون ہے جو اس آفت سے بچانے والا ہے؟ اتنی زبردست وہ ٹمپریچر، سوچیں اس کا سورج سے 5 گنا زیادہ ہونا، اگر اسٹک کرے تو کیا حال ہو انسان کا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہی رکھے۔ کیسی وہ قیامت، جہاں پہ گرے وہ آ جائے وہاں پہ قیامت تھی، لیکن اللہ کا اختیار ہے۔ وَيَصْفِحُ عَمَّن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے وہ اس سے بچا دیتا ہے۔ انسان دیکھے سمجھے کہ کیا اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر کہا جاتا آیت 44، یقلب اللہ، بدلتا ہے اللہ، لیل والنہارا، رات کو اور دن کو، انا بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار، لعبرۃ آ رہا ہے، لا جو ہوتا تاکید کا کہ اس میں کہ بہت زیادہ اس میں عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو اولی الابصار ہو، جو اہل بصیرت ہو، جو دیکھنے والے ہوں۔ یقلب اللہ، قلب کے معنی پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یاد کیے تھے، الٹنا پلٹنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار کی نشانیوں پر نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں نا، ابھی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں کائنات میں ہمارے لیے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں یہ دن اور رات کا نظام، دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن کا آنا۔ قرآن میں جگہ جگہ کتنے ہی مختلف انداز میں اس کا ذکر کیا گیا، کئی جگہ اس نشانی پہ غور کرنے کی دعوت ملتی ہے، اور ہر جگہ بڑی خوبصورت الفاظ بھی ہیں۔ کہیں اختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کے اختلاف کو دیکھو آتا ہے، کہیں آتا ہے دیکھتے نہیں کیسے رات کے پیچھے دن، دن کے پیچھے رات بھاگے چلی آتی ہے، اور کس طرح چادر اوڑھ لیتی ہے، دن رات کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے۔ تو کس طرح سے اس کا بیان ہے کہ اس پہ غور کریں۔ اور کیوں یہ کہا گیا کہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، کیونکہ اس میں دیکھنے والوں کے لیے،
اہل بصیرت کے لیے، باشعور انسان کے لیے اللہ نے عقل دے کر پیدا کیا نا، آنکھیں دی ہیں مشاہدہ کرنے کے لیے، ذہن دیا ہے سوچنے کے لیے، بصیرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دل و دماغ اس کے انسان کے پاس ہے، وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ عبرت کیا ہے؟ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کو سمجھنا، ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز بھی سمجھ میں آ جائے، وہ ہوتی نا عبرت۔ یہاں پہ غور کرنے کی دعوت ہے کہ غور کر کے دیکھیں کہ یہ دن اور رات کا نظام ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے۔ یہ پورا سولار سسٹم ہی کو بارے میں سوچیں، پھر دن اور رات کا اس طرح آنا اور جانا کہ جہاں جو مخلوق ہے اس کی ضرورتوں کے عین مطابق، وہ کہاں، وہ اوپر اتنے میلوں دور وہ چمکنے والا سورج، وہ کس طرح نکلتا ہے، کس طرح وہ سفر کرتا ہے، اور اس سے یہاں کی مخلوق کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے، ان کی ضرورتوں کے عین مطابق اس کی موومنٹ ہو رہی ہے، کیسے وہ ہو رہی ہے۔ ساؤتھ اور نارتھ پول پر رہنے والی مخلوق کو جتنی سردی چاہیے وہ ان کے لیے ہے، ٹراپیکل کریچر کو جتنی دھوپ چاہیے، جتنی بارش چاہیے، وہ ان کے لیے ہے۔ اب یہ سب کچھ کیا کسی کے کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ کوئی نگرانی کرنے والا اس پر نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے، یا کیا اتنا بہترین یہ کام سارا کوئی بہت سے خداؤں کے لیے کوئی کرنا ممکن ہو سکتا؟ انسان ذرا سوچے، آج سائنس کی ذرا سی ترقی پا کر صرف اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری نشانیاں رکھی ہیں ان میں سے ان کے تھوڑی سی نشانیوں کا تھوڑا سا علم حاصل کر کے انسان اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے۔ حالانکہ سوچیں تو یہ نشانیاں تو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہیں، نظر آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں۔ تم اول الابصار اگر تم اہل دانش ہو، تم دانشور ہو، جانتے ہو، عقل اور سمجھ اللہ نے تمہیں دی ہے، تو اپنے رب کو پہچانو اس کے ذریعے سے۔ اور بھی پھر لیل و نہار پہ غور کریں تو کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ آج دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ترقی پر ترقی پا رہے ہوں، وہ یاد رکھیں کہ دن کے بعد رات بھی آتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہے گا، اسی طرح تمہیں آسانیاں ملی رہیں گی۔ یا جو آج مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو وہ مایوس نہیں ہو، ہر رات کی ایک صبح بھی ہے۔ رات کبھی لمبی بھی ہو سکتی ہے، دن اور رات کیسے مختلف ہوتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹی رات، کبھی لمبی رات، کبھی دن بہت لمبے۔ اسی طرح حالات کو بدلنے میں ٹائم لگ سکتا ہے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، لیکن دن اور رات تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ شب و روز سے لیل و نہار کہیں، شب و روز کہیں تو اس میں دنیا کے حالات بھی سمجھ میں آتے ہیں نا۔ دنیا کے حالات سے انسان عبرت پکڑے، جیسے کہا جا رہا ہو، اپنے حالات پر نہ مغرور ہو۔ آج بہت اچھے جا رہے ہیں تو نہ مغرور ہو، نہ برے بہت جا رہے ہیں تو مایوس ہو۔ اللہ علیم حکیم، علم و حکمت، اس کی رحمت پر توکل رکھنے والے ہو۔ بلکہ یہ آیات اصل میں ہمیں یہ سکھاتی ہیں نا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، کوئی ہے جو بدل رہا ہے، کوئی ہے جو سب کچھ تبدیلیاں لا رہا ہے، اور اس سب میں کتنی حکمتیں ہیں، اس سے تم سبق اپنے لیے لو، وہ کہا جاتا۔ اور پھر آیت 45 دیکھیں، اگلی آیت، واللہ، اور اللہ نے خلق، پیدا کیا، کل، ہر، دابہ کہتے ہیں جاندار کو، مما، ان، پانی سے، فمنہم، پس ان میں سے، من یمشی، بعض چلتے ہیں، یمشی چلنا، علی بطنہ، اپنے پیٹ کے بل، ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی، بعض چلتے ہیں، علی رجلین، دو پیروں پر، ومنہم، اور ان میں سے، من یمشی علی اربعین، وہ جو چلتے ہیں چار پیروں پر۔ یخلق اللہ، پیدا کرتا ہے اللہ، ما یشاء، جو چاہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں حقیقت بتائی جا رہی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کو ایک پانی سے پیدا کیا۔ یہ بات سورہ انبیاء میں بھی یہ حقیقت بتائی گئی، وہاں پہ ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، وہاں پہ کہا گیا آیت نمبر 30 سورہ انبیاء کی، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ نہیں ایمان لاتے؟
کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ وہاں پہ اللہ کی اور بہت سی نشانیوں کے ساتھ یہ بات بتا کر کفار و مشرکین کے سامنے سوال رکھا گیا، فلا یؤمنون، کیا پھر نہیں مانتے؟ پھر بھی تم نہیں مانتے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر؟ اب یہاں سورہ نور میں، وہ سورہ انبیاء تو مکی سورہ تھی نا جو کفار اور مشرکین سے خطاب تھا، سورہ نور میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں اہل ایمان ہی مخاطب ہیں، وہ اپنے ایمان میں کمزوری دکھانے والے اہل ایمان اور منافقین کے ایمان کو سے بڑھانے چڑھانے والی آیات چل رہی ہیں نا، ان کے ایمان کو خالص کرنے کے لیے اللہ کے قدرت کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ توحید کی بڑی دلیل اس آیت میں ہے، ایک ہی پانی سے اس نے تمام جانداروں کو وجود بخشا، اور اس سے اتنی مختلف شکلیں، عادات، اس قدر ایک دوسرے سے مختلف جاندار پیدا کر دیے۔ اللہ کی اس مخلوق پر ہی غور کریں تو عقل حیران رہ جائے۔ پوری کائنات کے مقابلے میں اس چھوٹے سے کرۂ زمین پر ہی اس قدر رنگا رنگ مخلوق ہے کہ آج انسان دنیا کے چپے چپے کو ایکسپلور کرنے کے باوجود نہیں جانتا کہ کتنی قسم کے جانوریاں پائے جاتے ہیں، اور پھر پوری کائنات کا تو سوچیں کہ کون کون سی وہاں مخلوق ہوگی، وہ کیا انسان جان سکتا ہے؟ اگرچہ ایلینز کی تلاش میں تو بہت ہے، لیکن زمین کی نہیں جان سکتا پوری مخلوق کو۔ ساؤتھ پول جیسی منجمد برف میں رہنے والی مخلوق بھی، ابلتے ہوئے پانی کے اندر بھی، زمین کی تاریکیوں کے اندر بھی، کون ہے جو اپنی قدرت سے جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو جو شکل و صورت چاہے دیتا ہے، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اپنے لیے مجھے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر دوں؟ اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کے لیے میرا سبمیشن کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی نشانیوں کو پڑھتے ہوئے وہ ایمان بڑھ جائے نا، میرا ایمان بڑھ جائے جب میں پڑھوں، وہ اصل چیز ہے جو اس آیات سے حاصل کرنے والی ہے۔ آیت 46 دیکھیں، لقد بے شک انزلنا نازل کیا ہم نے آیات مبینات روشن آیات، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کے۔ یہ آیت بھی شروع کس طرح ہوتی؟ لقد، لا بھی ایمفیسس کا، تاکید کا، اور قد بھی بہت ہی تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نازل کی ہم نے۔ پیچھے آیت نور شروع ہونے سے پہلے مختلف احکامات کے بعد آیت 34 میں کہا گیا تھا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ وہاں پہ بھی بالکل اسی طرح کی بات تھی نا کہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیات مبینات اور پہلے کے لوگوں کی مثالیں، کس لیے؟ تاکہ موعظۃ للمتقین، تاکہ متقین اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پہ پھر اسی طرح کی ایک تنبیہ، یاد دہانی ہے کہ اللہ کے احکامات کو کس طرح لینے کی ضرورت ہے۔ موعظہ ہے یہ ہمارے لیے، اپنی زندگی میں انہیں کیا مقام دینے کی ضرورت ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں کہیں تمثیلوں سے اللہ کی قدرت سمجھائی گئی، اس کی قدرتوں کی طرف اشارے کیے گئے، بادلوں میں کیسی اللہ کی رحمت، اس کا غضب پوشیدہ ہے، دن رات کے آنے جانے میں کیا عبرت ہے، پھر جانداروں کی پیدائش پر غور کرنے کی دعوت تھی، وہ سب بھی آیات بینات تھے، اور اس کے احکامات بھی مبینات۔ بین کے معنی ذہن میں ہوں گے بھی، جیسے کھلی کھلی، واضح، صاف، روشن، بات کھول کر سمجھا دینے والی، صحیح اور غلط، حق اور باطل کا فرق واضح کر دینے والی آیات، تو وہ ہم نے نازل کی بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ کا چاہنا، اللہ کی مشیت ہمیشہ اس کی حکمت اور اس کے علم کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کی بے حساب نعمتیں تو اللہ تعالیٰ سے بغیر مانگے، بغیر طلب کے بھی، بلکہ انسان کی کوشش کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا تو ہے، ہر انسان تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع اس کے طالب ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے اس ہدایت پر چلنے کی۔ ہدایت سامنے آتی رہی، بتانے والے بتاتے رہے، لیکن اگر انسان خود ہی جھکنے کو تیار نہ ہو، اسی طرح اندھیروں میں بھٹکتا رہ جاتا ہے،
جیسا کہ پیچھے بھی کہا گیا تھا نا، مثال جو سمجھائی گئی تھی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ، کس طرح تھا نا کہ وہ، اور اندھیروں کی طرح جیسے سمندر میں لجی یغشاہ موجم من فوقہ، موجم من فوقہ سحاب، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی بھی، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور یہ کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھنے بھی نہ پائے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نور بخشنے والا ہے۔ وہاں پہ ان الفاظ میں بہترین تمثیل کے ذریعے بات سمجھائی گئی، یہاں پہ وہی بات دوسرے الفاظ میں کہی جا رہی ہے۔ اتنی بہترین تمثیلوں، اتنی عظیم نشانیوں کے خاتمے پر یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 46، لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بہت ہی ہمارے لیے فکر کا مقام رکھتی ہے، ڈبل ایمفیسس کے ساتھ شروع ہوتی، انزلنا میں بھی تاکید ہوتی نا، ایک طرح کی ہم نے نازل کی، کوئی اور نازل کرنے والا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا رہے ہیں، یہ ہم نے نازل کی ہے۔ ان آیات کا نزول اپنے بندوں پر کیسی رحمت ہے، ذرا سوچئے، اللہ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ اتنی بڑی شرارت کرنے، اس مبارک دور میں اللہ کے رسول کی موجودگی میں ایمان کی اتنی کمزوریاں دکھانے والوں پر اللہ کی کیسی رحمت ہے۔ عذاب بھیجنے کے بجائے بار بار روشن آیات نازل کی جاتی ہیں، صرف انہی پر نہیں تھی، ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی بھولتے رہتے ہیں، آج کے انسان بھی اللہ کو بھلائے رکھتے ہیں، لیکن ان کے ہدایت کس طرح بار بار کہیں سے، کبھی کدھر سے کبھی کہیں سے پہنچتی رہتی ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے، کوئی بلانے والا بلاتا ہے، درس کان میں پڑتا ہے، کوئی خطبہ کان میں پڑتا ہے، کس طرح سے وہ ہدایات دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے۔ اور پھر ایک اور طرح سے اور زیادہ پر اثر بات سمجھائی جاتی کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تو ہے ہدایت پہنچانے ہی والا ہے، ہدایت دکھاتا تو ہے، لیکن جو اپنے سینے کے نور کو بالکل ہی بجھا دے اسے ان آیات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسی آیات میں بڑی تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی بھی اگر جیسے ابھی ہدایت تم تک پہنچانے کا اس وقت جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھولا ہے اسے آگے بڑھ کر تھام لو، اگر اسے ٹالتے ہی رہے تو اللہ کی مشیت تمہارے حق میں کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، پھر ہدایت نہیں دینے کے فیصلہ تمہارے حق میں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی اصلاح کی کوشش کرنے والوں کے لیے بھی تسلی کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کسے ہدایت دے اور کون ہے جو ہدایت قبول نہیں کرنے والا، تمہارا کام تو بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے التجا کرنے والے ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف، بالکل جو سیدھا راستہ اس کی طرف ہدایت عطا فرماؤ، اس پر ہمیں قائم رکھ دیجئے، ہم کہیں بھٹکنے والے نہ ہوں، کسی شیطان کے چنگل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ پھنسیں، اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے دے ہمیں، ایک لمحے کے ایک حصے کے لیے بھی اللہ کی آیات کھلی آنکھوں سے دیکھنے اور دل سے سمجھنے اور ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے، اس کی محبت، اس کی عظمت کو پا لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔